अस्सलाम वालेकुम, यू आर वॉचिंग अनदर एपिसोड ऑफ डिसाइफर विद अब्दुल बासित। मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, इजराइल ने बिलाखिर ईरान पर हमला कर ही दिया। क्या अब ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा? मज़ीद क्या ऑप्शंस मौजूद हैं ईरान के पास? इसके अलावा आज के एपिसोड में हम करतारपुर कॉरिडोर पर भी बात करेंगे, जिसको शुरू हुए 5 साल का अरसा गुजर गया। क्या कॉरिडोर अपने मकासद हासिल करने में कामयाब रहा? इसी पर बात करने के लिए हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे साबिक MPA महेंद्र पॉल सिंह। और शो के आखिरी हिस्से में हम भारत और चीन के माबैन होने वाले मुआहिदे पर, जो कि हाल ही में तय पाया है, उस पर कुछ बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई अब बर्फ पिघल चुकी है। सो लेट्स बिगिन द शो। वेलकम बासित साहब। थैंक यू मुंतहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और डिसाइफर देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। सो बासित साहब, इजराइल ने लगभग 25 दिन की तवील सोच विचार के बाद अब ईरान पर हमला कर ही डाला। सो आप क्या समझते हैं, अभी ईरान अपने हिस्से की जवाबी कार्रवाई करेगा? देखिए, पहले तो ये समझना ज़रूरी है क्योंकि यकम अक्टूबर को ईरान ने हमला किया था। उसके बाद से अब 25 दिन, जिस तरह आपने कहा, बिल्कुल हो गए। और उसके बाद ये इसराइल होना तो था। हमने इस तरह डिसाइफर ने पहले भी डिस्कस किया था कि कुछ ना कुछ कार्रवाई ज़रूर होगी, लेकिन उस वक्त भी हमारा ख्याल यही था कि जो रिस्पॉन्स होगा, जो रिएक्शन इसराइल का आएगा, वो लिमिटेड होगा, थोड़ा सा उसमें बिल्कुल नपतुला, ताकि ज़्यादा नुकसान ना हो। और तो वही हुआ। इसराइल ने बाकायदा प्लानिंग के साथ कुछ मिलिट्री फैसिलिटीज़ को टारगेट किया, शिराज में, तेहरान में, लेकिन कोई ऐसा बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ। जिस तरह के ईरान ने भी इसराइल पर हमला किया था, 200 के करीब मिसाइल दागे थे, लेकिन वो भी नुकसान कोई ज़्यादा ज़मीन पे नहीं हुआ। सही। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ईरान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है इसमें, क्योंकि ईरान, अगर आप देखिए तो यकम अप्रैल के बाद उसकी सफारतकारी में हमें एक रोबस्टनेस नज़र आई। उनके फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची अरब दुनिया में भी ट्रैवल करते रहे। बिल्कुल। और उसके बाद फिर हमने ब्रिक्स में भी देखा मसूद पेज़ेश्कियान का जो वहाँ तकरीर थी। और फिर जो है काफ़ी एक लिहाज से उन्होंने ये मैसेज कन्वे कर दिया था कि अगर इसराइल ने हमारी ऑयल फैसिलिटीज़ को टारगेट किया या हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत संगीन होंगे। तो ये बात, जो मैसेजिंग थी, बड़ी सही थी ईरान की। सही। उसमें किसी किस्म का आप कह सकती हैं कि कोई इंडिसाइसिवनेस नहीं थी। राइट। बड़ा क्लियर मैसेज इसराइल को पहुंच गया था, और साथ साथ अमेरिका को भी उन्होंने मैसेजिंग कर दी थी। इसीलिए आप देखिए तो एंटनी ब्लिंकन ने जो विज़िट किया अभी हाल ही में, तकरीबन 11वां विज़िट था उनका इसराइल। वो आए, मकसद तो वो कहते हैं ना कि सीज़ फायर था, सीज़ फायर भी होगा। वो चाहते हैं कि एक टेम्प्रेरी, जिस तरह हमने पहले भी डिस्कस किया है, कि एक टेम्प्रेरी सीज़ फायर हो जाए, बाइडन की थोड़ी सी और कैमला हैरिस को थोड़ा सा पॉलिटिकल बूस्ट मिल जाए उसकी वजह से, इलेक्शंस में जो आने वाले हैं। तो टेम्प्रेरी सीज़ फायर की बातें तो हो रही थी, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि ज़्यादातर जो डिस्कशन नेतन्याहू के साथ एंटनी ब्लिंकन की हुई होगी, वो इसी मामले पे हुई होगी कि जो इसराइल अटैक करने जा रहा है वो किस किस्म का होगा। सही। क्योंकि इस वक्त देखिए इसराइल की भी अपनी लिमिटेशंस हैं। बाज़ लोग ये कहते हैं, और मैं किसी हद तक इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, कि इस वक्त नेतन्याहू का मामला ये है कि वो इस जंग को न सिर्फ तवालत देना चाहता है, बल्कि उसको वसी भी करना चाहता है, उसका जो दायरा कार है। हाँ, तो लेकिन उसमें ईरान अभी शामिल नहीं है। ये बात हम पहले भी कई बार कह चुके हैं। ईरान पे अभी वो नहीं चाहता कि ईरान को इस स्टेज पे वो इंगेज करे जा रहे। अभी भी मेरा अपना ख्याल यही है। वो कैसे? वो इसलिए कि देखिए अभी उसकी जो है ना, सारा जो फोकस इस वक्त है ईरान की जो प्रॉक्सीज हैं वो हैं। जिस तरह हमास हो गया गज़ा में, लेबनान में हिजबुल्लाह है, या शाम और इराक़ में, या इस्लामिक जिहाद भी है गज़ा में, और हूतीज़ हैं। अच्छा, हूतियों के मामला ये है कि उनको तो अभी पिछले दिनों जो है ईरान के हमले के बाद UK और US ने बहुत हैवी बम्बार्डमेंट की है वहाँ पे, ख़ास तौर पे हुदैदा पोर्ट पे। तो हूतियों को भी एक मैसेज गया है कि अगर आपने इसराइलियों के ख़िलाफ़ कोई और एक्शन लिया तो फिर, या कमर्शियल जो नेविगेशन है
اس کو ہٹ کیا تو آپ کے لیے بہت سیریس کانسیکوینسز ہوں گے. تو ایران کی اس حد تو میں سمجھتا ہوں کہ سفارتی کامیابی ہوئی کہ جو اسرائیل نے ابھی حملہ کیا ہے وہ بھی بڑا میجرڈ تھا, اس میں کوئی بہت زیادہ نقصان نہیں ہوا, اور جو ایران کے اہداف تھے یا ایران نے جو کچھ بھی سوچا تھا اسی طریقے سے ہوا, آپ یوں کہہ لیجئے. تو یہ ایک لحاظ سے ایران کی سکسیس اسٹوری ہے. دوسری طرف یہ بھی تو ہے کہ اسرائیل کی ناکامی ہے, حملہ بھی کر لیا اور ناکام بھی ہو گیا. نہیں, اسرائیل کی ناکامی بھی اس لیے نہیں ہے, اسرائیل کیونکہ اسرائیل بھی میرے حساب سے نہیں چاہتا کہ ایران ڈائریکٹلی انوالوڈ ہو. کچھ لوگوں کا خیال تھا, بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اسرائیل چاہتا ہے کہ ایران کے ساتھ ڈائریکٹ ہو تاکہ امریکہ بھی انوالوڈ ہو, ایران کسی طور امریکی جو ٹروپس موجود ہیں خلیجی ممالک پہ ان پہ حملہ کرے گا تو ایک بہت بڑی جنگ ہونے کا خطرہ ہے. لیکن اس جنگ میں کیا ہوگا, اس میں اسرائیل کو دیکھیے کوئی براہ راست فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے ایران کو نقصان پہنچے گا, ممکن ہے کہ اس کی نیوکلیر فیسلٹیز کو بھی برباد تباہ کر دیا جائے, لیکن اسرائیل کے لیے جو امیجیٹ تھریٹس ہیں نا وہ ایران اس وقت نہیں ہے. ایران کا نیوکلیر پروگرام تو ہے لانگ ٹرم میں, اصل جو اس کو تھریٹس ہیں وہ یہ ہیں, حماس تھا وہ اب تقریباً ختم ہو گیا, اصل تھریٹ جو اس کو بھی ہے وہ حزب اللہ سے ہے, کیونکہ حزب اللہ سے ابھی وہ جو توقعات تھیں کہ وہ 2-3 ہفتوں میں حزب اللہ کو بھی تباہ کر دے گا وہ ہوا تو ہے کسی حد تک, کیونکہ جو حسن نصر اللہ کے پوٹینشیل سکسیسر تھے ان کو بھی شہید کر دیا گیا. تو اس وقت ایک ویکیوم تو حزب اللہ میں بھی موجود ہے, لیکن حزب اللہ کے پاس کیپیسٹی بھی موجود ہے کہ وہ اسرائیل کو تل اویو پہ بھی حملہ کر سکے ڈائریکٹ, اور جو نارتھ اسرائیل ہے وہاں بھی حیفا جو پورٹ ہے یا سٹی ہے وہاں بھی حملہ کر سکے. تو اصل جو معاملہ ہے اس وقت اسرائیل کے لیے ایران نہیں ہے, ایران کو یہ مجبور کرنا ہے اسرائیل کا جو آبجیکٹو ہے کہ وہ جو اپنی سپورٹ ہے حزب اللہ کے لیے اس کے ہاتھ کھینچے. اور یہی بات وہ ہوتیز کے بھی لیے بھی چاہتے ہیں, اس میں سعودی عرب بھی شامل ہے, کیونکہ سعودی عرب بھی چاہتا ہے کہ یمن میں جو ہے نا ایک سول وار وہاں پہ بڑے عرصے سے چل رہی ہے ہوتیوں کی, اور جو منصور ہادی شاید ان کا نام ہے جو صدر ہیں جو ایگزائل میں ہیں اس وقت اور شاید سعودی عرب میں ہی رہتے ہیں, تو وہ ٹسل بھی چل رہی ہے یمن اور سعودی عرب کے درمیان بھی. تو سعودی عرب کی بھی کہیں کہیں ایک خواہش ضرور ہے کہ ہوتیوں کو بھی نشانہ بنایا جائے اور ان کو ویک کیا جائے. دوسری طرف جو دوسرا معاملہ ہے وہ عراق اور سیریا کا ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ اسرائیل نے ایران کے ساتھ ساتھ شام اور عراق میں بھی اٹیک کیا, تو ان کی اس وقت جو امیجیٹ جو ہے نا وہ ایران نہیں ہے تھریٹ اگین, کیونکہ ایران کا ان کو پتہ ہے کہ لانگ ٹرم تھریٹ تو ہے, اگر ایران نیوکلیر ویپنز پاور بن جاتا ہے, اسٹیٹ بن جاتا ہے تو پھر تو بہت بڑا خطرہ ہے. لیکن وہ ہمیں پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا ایران کے لیے کہ وہ ایسا اقدام لے. اچھا, اب معاملہ کچھ یہ ہے کہ ایک طرف دیکھیے نا یہ ایران کے لیے بھی تو پرابلمز ہیں نا, ایک تو اکنامکلی سینکشنز بھی لگی ہوئی ہیں, اکنامک سینکشنز ہیں, گو کہ برکس کا وہ ممبر بھی بن گیا ہے, ایس سی او کا ہی ممبر بن گیا ہے, روس, چین, نارتھ کوریا وغیرہ کے ساتھ تعلقات بڑے اچھے ہو گئے ہیں. پھر پچھلے سال ریپروشما بھی ہو گیا سعودی عرب کے ساتھ, ڈپلومیٹک ریلیشنز استوار ہو گئے, بحال ہو گئے. تو یہ بھی چیزیں اچھی ہوئیں ایران کے پرسپیکٹیو سے. لیکن ایران ابھی جو ہے نا بہت سے مغربی دنیا کی, خاص طور پہ امریکہ اسرائیل کی تو یہ خواہش ہے نا کہ اندر سے کوئی تبدیلی آ جائے, اور یہ پاسبل بھی ہوتا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ممکن نہ ہو. کیونکہ دیکھیے انقلاب, آپ اگر 85-88 میں ماسکو میں تھا اس زمانے میں جب سوویت یونین تھا, تو کسی کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ 1991 میں سوویت یونین ایگزسٹ نہیں کرے گا, سوویت یونین سے رشیا بن جائے گا. حالانکہ ہم وہاں پہ پوسٹڈ تھے, لیکن ہم یہ اینٹیسپیٹ نہیں کر پا رہے تھے, کوئی بھی نہیں کر پا رہا تھا فار دیٹ میٹر, نہ امریکہ اینٹیسپیٹ کر پا رہا تھا نہ کوئی اور, کہ جی یہ جو ہے سوویت یونین دنیا کے نقشے سے ہی مٹ جائے گا 1991 میں, اور اتنی 15 ریپبلکس بن جائیں گی. تو یہ اس وقت بھی ایران ایک سویلائزیشنل کنٹری ہے, آپ اس کو دنیا کے نقشے سے ہٹا تو نہیں سکتے, لیکن جو انقلاب ہوتے ہیں نا وہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ تا قیامت تک رہیں. وہ اگر اس میں لوگ مطمئن نہیں ہیں, اکنامک ڈیفیکلٹیز فیس کر رہے ہیں, سوشیو اکنامک پرابلمز ہیں, تو وہ ایک پولیٹیکل ایک جو ہے نا اینگس تو نہیں بلکہ ایک غصہ رہتا ہے لوگوں کے درمیان. ایک حد تک ہی ریولوشن اگر وہ ڈیلیور نہیں کر پاتا تو پھر لوگوں میں نفرت ایک پھیلتی ہے.
تو یہ ممکن ہے آج نہیں، کیونکہ دیکھیں نا اب آیت اللہ علی خامنہئی 85 سال کے ہو گئے ہیں، اب ان کا دور بھی ختم تو ہوگا نا کسی وقت آ کے، چاہے وہ 5 سال میں ہو یا اگلے 10 سال میں ہو 20 سال میں ہو، بہرحال سب نے جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، تو ہم سب نے ہی جانا. اس کے بعد ایک ویکیوم تو آئے گا. اب وہ کون، چونکہ ابراہیم رئیسی جن کو جو ہیلی کاپٹر میں شہید ہوئے وہ سمجھے جاتے تھے کہ ان کے سکسیسر ہوں گے، لیکن اب وہ بھی ایک جنگ، ایک لحاظ سے پولیٹیکل ٹسل شروع ہو جائے گی ایران کے اندر. اب دیکھنا یہ بھی ہے، کچھ ویسٹرن اینالسٹ کا خیال یہی ہے کہ خامنہئی کے ہوتے ہوئے ایران، کیونکہ 35 سال سے وہ حکومت کر رہے ہیں نا، 35 سال سے بڑا وقت ہوتا ہے، یا تو آپ جو انقلاب ہے اس کے گینز کو کنسالیڈیٹ کریں یا ویکن کریں. تو دیکھا یہی گیا ہے کہ میرا اپنا انالیسس ہے وہ یہی کہتا ہے کہ ایران نے جہاں کچھ کامیابیاں حاصل بھی کی ہیں سینکشنز کے باوجود بھی، اپنے آپ کو ایک لحاظ سے بہت ڈپلومیٹیکلی اگر آپ دیکھیے تو کچھ چیزیں اس کے حق میں بھی گئی ہیں. لیکن کیا ایران کے لوگ مطمئن ہیں؟ میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا کہ وہ شنشائیت کی طرف جانا چاہتے ہیں واپس، وہ تو ماضی کی بات ہو کے رہ گئی، لیکن کیا وہ اس سسٹم سے خوش ہیں، مطمئن ہیں؟ یہ ایک بڑا کویسچن ہے، میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے. لیکن اگر آپ کوئی صحیح معنوں میں کوئی پول کنڈکٹ کرے جو جینون ہو اور جس کی ایران گورنمنٹ پرمیشن دے، تو شاید پھر ہمیں صحیح معلوم ہو سکے کہ آیا حقیقت ہے کیا، معروضی حقائق ہیں کیا. اب ایران کے لیے کیا آپشنز رہ گئے ہیں؟ ایران کے لیے دیکھیے آپشنز تو اب ایک ہی ہے، ڈائریکٹ تو حملہ وہ نہیں کرے گا، ختم ہو گئی بات، کیونکہ اسرائیل نے بھی کہہ دیا کہ اٹس اوور فار ناؤ، ہم اب اور کوئی ایکشن ایران کے خلاف اسرائیل کا کہنا کافی ہوگا نہیں. انہوں نے ایک میسیج دے دیا نا، جس نے کہ ایران نے ایک میسیج دیا تھا کہ ہمارے لیے اب ختم ہو گئی بات، ٹھیک ہے. اور اسرائیل کو میسیج تھا کہ ہم ایران کم از کم اور کوئی ایکشن نہیں لے گا، تو ایک میسیج تھا کہ آپ اس کو اسکلیٹ نہ کریں. لیکن بہرحال چونکہ یہ پہلی دفعہ ایران کی جانب سے دوسری مرتبہ ڈائریکٹ حملہ ہوا تھا، تو ایران، اب دونوں ممالک کا یہ ہے نا کہ ڈیٹرنس ان کا ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیل ہو گیا ہے. پہلے ڈیٹرنس تھا کہ جی اگر ہم نے اسرائیل پہ ڈائریکٹ اگر ایران نے حملہ کیا تو یہ ہو جائے گا، اسرائیل نے اگر ایران پہ ڈائریکٹ حملہ کیا تو اس کے بڑے سیریس کانسیکوینسز ہوں گے. وہ ڈیٹرنس اب بحال کرنے کے لیے ایک تو تھوڑی سی بہت محنت کرنی پڑی، ان کو تھوڑا سا پیچھے ہونا پڑے گا دونوں ممالک کو. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ایران اب اس پہ ریئیکٹ نہیں کرے گا. بہرحال وہ یہ ضرور کرے گا کہ کسی طریقے سے حزب اللہ کو بچائے، اور حزب اللہ ابھی تک دیکھیں نا حزب اللہ کی جانب سے کوئی ریئیکشن آیا ہے، نہ ہوتیوں کی جانب سے کوئی ریئیکشن آیا ہے. ابھی بالکل خاموشی ہے. اسرائیل پہ کوئی حملہ نہیں کیا حزب اللہ نے ابھی تک. زیادہ خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہا. حزب اللہ اور ہوتیز یہ تو، اور جو سیریا اور عراق میں جو ہیں پرو ایران جو ہیں پراکسیز کہہ لیں ان کو آپ، وہ ڈیفینیٹلی اسرائیل کو تنگ کرتی رہیں گی، اور ایران بھی اس وقت یہی چاہے گا کہ انہی کو استعمال کرے تاکہ ایران پہ اسرائیل پہ پریشر بلڈ ہوتا رہے. یہ نہ ہو کہ بالکل ہی ریلیز ہو جائے نا اسرائیل، جو اس کا دل چاہے وہ کرتا رہے. کر تو وہ رہا ہے ایز اے میٹر آف فیکٹ، لیکن ایران کی اب اسٹریٹجی میرے خیال میں یہی ہے کہ وہ براہ راست خود نہیں آئے گا. اچھا، میں ویسے ہی سوچ بھی رہا تھا، ایسے ہی بعض اوقات الٹے پلٹے خیالات ذہنوں میں آتے رہتے ہیں نا. تو میں آج صبح جب میں نے دیکھا کہ اسرائیل نے ایران پہ حملہ کر دیا، تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ کوارڈ آج کا بڑا مشہور، ہر گھر میں کوارڈ وہ بھارت، امریکہ، آسٹریلیا اور چوتھا کون سا ملک ہے، جاپان. تو ان کا ایک جو ہے 4 طرفہ 4 فریقی آپ کہہ لیجیے معاہدہ ہے ایشیا پیسیفک میں چائنا کے خلاف. تو میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ ایک کوارڈ اور بھی ہونا چاہیے. ہاں، ایک کوارڈ اور، اس کی بڑی اشد ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ بڑے ifs اینڈ بٹس ہیں. لیکن سوچنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا. سوچ کی جو اڑان ہوتی ہے وہ بہت دور تک جاتی ہے، اور ڈپلومیسی از دی آرٹ آف دا پاسبل. اس کے ممالک کون سے ہوں گے؟ دیکھیے میرا پاکستان اگر اس کو لیڈ کرے نا کس طریقے سے، تو کیونکہ ہم نیوکلیر ویپنز اسٹیٹ ہیں. صحیح. پاکستان، بنگلہ دیش، اب آپ کہیں گی جو اگلے 2 میں نام لے رہا ہوں گے تو نان اسٹارٹر ہیں. یہ کس طرح ممکن ہے دنیا میں؟ ایران اور سعودی عربیہ.
ناممکن سی بات، ناممکن بات ہے، میں سمجھ سکتا ہوں، بڑی آئیڈیلسٹک بات ہے. لوگ کہیں گے لیکن کیا. آئی تھنک اتنی بھی ناممکن نہیں ہے. دیکھیے میں تھوڑا سا اگر مسلمان دنیا میں، کیونکہ او آئی سی سے مجھے کوئی توقع نہیں ہے، وہ بہت بڑی آرگنائزیشن ہے، 57 ممالک ہیں، وہاں اس قسم کے ڈیسیجنز ہو نہیں سکتے. صحیح. ہمیشہ جو چھوٹے گروپس ہوتے ہیں نا، اور جو ریلیونٹ کنٹریز ہوتے ہیں، اگر ان کا ایک چھوٹا سا اتحاد بن جائے تو دیٹ ڈیلیورز. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس وہ کیپیسٹی تو شاید نہیں، ہم نے ماضی میں بھی کوشش کی سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات کو ٹھیک کرنے کی، ایک برج ہم نے بنانے کی کوشش کی، لیکن چونکہ ہمارے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم ایک انیشیٹو لیں اور اس کو سسٹین کریں، اس لیے ہمیں کامیابی وہاں نہیں ملی. لیکن ایک کوارڈ اگر بنگلہ دیش اور پاکستان کا اور ایران ہم چاروں کا بن جائے تو یہ ایک مسلم دنیا میں بہت بڑی کامیابی ہوگی. اور ہم دیکھیں ابھی مثال کے طور پر رشیا جولائی میں صدر پیوٹن نارتھ کوریا گئے ہوئے تھے، تو نارتھ کوریا میں انہوں نے ایک سیکیورٹی پیکٹ بھی کر ڈالا نارتھ کوریا سے. اس میں آرٹیکل 4 جو ہے اس کے تحت وہ جو ہے نارتھ کوریا اور روس نے اپنے ہاں سیکیورٹی ایک الائنس کر لیا ہے کہ ہمیں ضرورت پڑے گی تو ہم دوسرے کی مدد کریں گے. تو ابھی نارتھ کوریا کے کچھ سیٹلائٹ امیجز دنیا بھر میں چل رہے ہیں کہ 3000 نارتھ کورین فوجی پہنچ چکے ہیں رشیا میں، اور ان کو وہاں بھیجا جائے گا کورسک کے علاقے میں جو یوکرین نے قبضہ کر رکھے ہیں رشیا. تو اسی قسم، اور پھر نیٹو میں آرٹیکل 6 ہے جس کے تحت جو ملک بھی ایک دوسرے پہ حملہ کرتا ہے تو اس کو یہی سمجھا جاتا ہے کہ اس ملک پہ حملہ ہوا ہے. جس طرح 9/11 میں یہ پہلی بار یا دوسری بار شاید جس کو انووک کیا گیا تھا آرٹیکل 6 کو. تو اس طرح ایک کوارڈ ادھر بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے، ایک سسٹینڈ محنت کی ضرورت ہے. سب سے بڑا اسرائیل تو نہیں سر، اس کا بالکل کریٹیک اس کا سب سے بڑا تو یہی ہے کہ یہ کوارڈ بننے دیا جائے گا امریکہ، بھارت، اسرائیل کی جانب سے. یہی معاملہ ہے نا، اسی کو احصار کو توڑنا ہے نا، اصل معاملہ یہی ہے. پھر اصل جو پرابلمز ہیں وہ تو یہ ہے کہ جو ہے سعودی عرب اور ایران کے درمیان اتنا مسٹرسٹ ہے، کیا وہ دور ہو پائے گا؟ کیا ایران حوتیز سے اپنا ہاتھ اٹھا دے گا اور یمن میں کم از کم جو سول وار کتنے عرصے سے چل رہی تھی وہ ختم ہوگی، اور وہاں پہ کوئی ایسا ایک میکنزم آئے جو سعودی عرب کو بھی ایکسیپٹیبل ہو یا سعودی فرینڈلی بھی ہو، کیونکہ حوتیز کو سعودی فرینڈلی نہیں سمجھا جاتا. تو کوئی ایسا ایک میکنزم یمن میں اگر آ جاتا ہے نا تو وہ بڑا زبردست ہو جائے گا. اور یہ کوارڈ کا اور بنگلہ دیش اور پاکستان، تو مجھے خوشی ہوئی کہ کامن ویلتھ جو ہو رہی ہے ہیڈز آف گورنمنٹ کی میٹنگ، وہاں پہ ہمارے جو وزرائے خارجہ ہیں، توحید حسین صاحب جو بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ ہیں، ہمارے وزیر خارجہ کی ملاقات بھی ہوئی. تو اب یہ کوارڈ کا اگر کوئی ہو جائے نا، وہ کہ لانگ ٹرم کی چیز ہے، میں توقع تو نہیں رکھتا کہ ہو سکتی ہے، لیکن کوشش کرنے میں، ایک انیشیٹو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. بٹ یہ ہوگا، یہ پس بڑھتا ہوگا، سب چیزیں بیہائنڈ دا سینز. صحیح، سامنے کچھ نہیں آنا چاہیے. ہاں، سامنے کچھ نہیں. So let's take a short commercial break here.